जब भी दरबार में किसी शहजादे की आवाज बुलंद होती, कमरे के कोने में रखा सब्ज तोता अचानक ही चीख उठता था। इतनी तेज चीख कि दीवारों पर लगी शमएं तक कांप जाती और फिर खामोशी ऐसे फैल जाती जैसे किसी ने सच को दरवाजे के बाहर रोक दिया हो। ये किस्सा नूरिस्तान की उस पुरानी रियासत का है जहां अमीर सिकंदर अली की हुकूमत थी। रियासत बड़ी नहीं थी मगर बावकार थी। बाजार साफ, गलियां पुरसुकून और महल अपनी सादगी में बाअसर। लेकिन उस महल के एक कमरे ने सबको बेचैन कर रखा था। वो कमरा जहां शहजादी मेहरा निसा रहती थी और जहां एक सुनहरी पिंजरे में वो तोता रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ झूठ पर चीखता है। ये बात किसी अफसाने की तरह नहीं फैली थी। लोगों ने उसे बारहा सच होते देखा था। जब भी कोई शख्स उस तोते के सामने गलत बात कहता, वो फौरन शोर मचा देता और अगर बात सच होती तो वो खामोश रहता, बस अपनी सुर्ख आंखों से देखता रहता जैसे किसी फैसले पर मेहर लगा दी हो। अमीर सिकंदर अली ने ये तोता बरसों पहले एक दरवेश से लिया था। दरवेश ने बस इतना कहा था कि उसे वहां रखना जहां सच की जरूरत सबसे ज्यादा हो। शायद इसीलिए जब मेहरा निसा की शादी का वक्त आया तो अमीर ने फैसला किया कि हर आने वाले शहजादे की सच्चाई इसी तोते के सामने परखी जाएगी। मेहरा निसा खुद नर्म दिल मगर समझदार लड़की थी। उसकी परवरिश शाहाना जरूर हुई थी मगर उसे गुरूर नहीं आया था। वो जानती थी कि शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी भी होती है और उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो बातों में नहीं, दिल में सच्चा हो। शुरू में सब कुछ सादा लगा। पड़ोसी रियासतों से पैगाम आने लगे। शहजादे अपने काफलों के साथ महल पहुंचते। दरबार सजाया जाता, सवाल पूछे जाते और फिर सबकी नजरें उस तोते पर जम जाती। चंद लम्हे की खामोशी और फिर अक्सर वही तेज चीख। हर चीख के साथ मेहरा निसा के दिल में एक हल्की सी दुरार पड़ती। वो जाहिर नहीं होने देती थी मगर वो समझती थी कि हर नाकामी सिर्फ किसी शहजादे की नहीं, उसके अपने मुस्तकबिल की भी है। दरबार में मौजूद वजीर अब्दुर्रहीम अक्सर सर झुका लेते। उन्हें लगता जैसे रियासत पर कोई साया सा आ गया हो। बुजुर्ग निगहबान यूसुफ जो दरवाजे पर खड़े रहते थे, हर बार चूक कर तोते की तरफ देखते, जैसे अब की बार शायद वो खामोश रहेगा। मगर ऐसा कम ही होता। रफ्ता रफ्ता महल की फजा बदलने लगी। पहले जहां उम्मीद की सरगोशियां थीं, वहां अब एहतियात और शक ने जगह ले ली। बाजारों में लोग आहिस्ता आवाज में बात करते। कुछ कहते, शायद सच्चा आदमी मिलना मुश्किल है। कुछ कहते, शायद इम्तिहान बहुत सख्त है। मगर मेहरा निसा उन बातों से ज्यादा अपने कमरे की खामोशी को महसूस करती थी। रात को जब सब सो जाते, वो पिंजरे के करीब आकर बैठती। तोता तब भी खामोश रहता। वो उसे गौर से देखती, जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब ढूंढ रही हो। लेकिन तोता कभी खुद से कुछ नहीं कहता था। वो सिर्फ झूठ पर बोलता था और यही बात सबसे ज्यादा परेशान कुन थी। अगर झूठ इतना आम है कि हर आने वाला उसमें पकड़ा जाता है, तो सच कहाँ है? क्या सच वाकई कम हो चुका है या फिर ये इम्तिहान ही कुछ ऐसा है जो इंसान को डरा देता है? ये सवाल अभी खुला हुआ था। दरबार के दरवाजे बंद नहीं हुए थे। कासिद अब भी पैगाम ला रहे थे।
امیر سکندر علی اب بھی امید چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، مگر محل کی دیواریں جانتی تھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انتظار بھاری ہوتا جا رہا ہے، اور طوطا وہ بدستور اپنے سنہری پنجرے میں بیٹھا تھا، خاموش مگر فیصلہ کن، جیسے آنے والے دنوں میں بھی وہی آخری آواز ہوگا جو کسی کی قسمت کا رخ بدل دے گا۔ محل کی دیواروں نے اگلے چند ہفتوں میں اتنی چیخیں سنی کہ جیسے وہ بھی اس آواز کی عادی ہو گئی ہوں، مگر ہر نئی چیخ پھر بھی چونکا دیتی تھی، کیونکہ ہر بار سب کو ایک لمحے کے لیے امید ہو جاتی تھی کہ شاید اس دفعہ طوطا خاموش رہے گا۔ سب سے پہلے خاور میر آیا تھا، مشرقی پہاڑوں کی ریاست کا شہزادہ، قد لمبا، لباس نفیس، باتوں میں اعتماد۔ اس نے دربار میں کھڑے ہو کر صاف آواز میں کہا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے اپنے کارنامے گنوائے، اپنی بہادری کا ذکر کیا، اور آخر میں یہ وعدہ بھی کیا کہ مہرا نساء کو ہمیشہ سچ ہی سنائے گا۔ چند لمحے سب نے سانس رو کے رکھا، پھر وہی تیز چیخ۔ خاور میر کا چہرہ ایک پل میں بدل گیا۔ دربار میں موجود وزیر عبد الرحیم نے نظریں جھکا لی۔ بزرگ نگہبان یوسف نے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے گہرا سانس لیا، اور مہرا نساء، اس نے بس آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ پہلے سے اس نتیجے کے لیے خود کو تیار کر چکی ہو۔ اس کے بعد وقار الدین آیا، جو اپنی ذہانت کے لیے مشہور تھا۔ اس نے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر چنا۔ ہر سوال کا جواب دیتے وقت وہ رکتا، مسکراتا، اور پھر بات مکمل کرتا، جیسے وہ خود کو کسی باریک دھاگے پر چلتا محسوس کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ اس کی نیت ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ طوطا پہلے تو چپ رہا، ایک سانس، دو سانس۔ دربار میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی، شاید اس بار، لیکن تیسری بات پر جب وقار الدین نے اپنے ماضی کے ایک فیصلے کو بالکل بے عیب کہا، طوطا اچانک پھڑ پھڑایا اور چیخ اٹھا۔ اس بار آواز کچھ زیادہ لمبی تھی، جیسے وہ کسی ضد پر اڑا ہو۔ وقار الدین کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ دربار میں ایک ہلکی سی بے ساختہ ہنسی بھی سنائی دی، جو فوراً دب گئی۔ یہ ہنسی کسی مذاق کی نہیں تھی، بلکہ اس عجیب صورتحال کی تھی جس میں ہر دعویٰ چند لمحوں میں ٹوٹ جاتا تھا۔ یوں ایک کے بعد ایک شہزادے آتے رہے، ہر کوئی یقین کے ساتھ کہتا کہ وہ سچا ہے، ہر کوئی سمجھتا کہ شاید پچھلے سب سے غلطی ہوئی ہوگی، مگر وہ بچ جائے گا۔ مگر طوطا جیسے کسی اور ہی معیار پر پرکھتا تھا۔ امیر سکندر علی نے کبھی کسی شہزادے کی توہین نہیں کی۔ وہ ہمیشہ نرمی سے کہتے کہ ہماری رسم یہی ہے، اور رسم کے آگے سب برابر ہیں۔ مگر ان کی آواز میں بھی اب پہلے جیسا اعتماد نہیں رہا تھا، جیسے وہ خود بھی اندر سے تھکنے لگے ہوں۔ محل کے باہر بھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ نورستان میں سچ کی کسوٹی بہت سخت ہے۔ بازار کے کونے پر بیٹھے تاجر کریم بخش اکثر گاہکوں سے کہتے، اگر وہ طوطا میرے پاس ہوتا تو آدھا شہر خاموش ہو جاتا۔ لوگ ہنستے ضرور تھے، مگر اس ہنسی میں ہلکی سی بے چینی بھی ہوتی تھی۔ مہرا نساء ہر امتحان کے بعد اپنے کمرے میں واپس آتی۔ وہ پنجرے کے سامنے کھڑی ہو کر طوطے کو دیکھتی۔ کبھی اس کے دل میں غصہ سا ابھرتا، جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو کہ آخر تمہیں کیا نظر آتا ہے جو ہمیں نہیں دکھتا۔ مگر وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے واپس مڑ جاتی۔ آہستہ آہستہ دربار میں ایک غیر اعلانیہ خوف پیدا ہونے لگا۔ شہزادے اب صرف اپنی سچائی ثابت کرنے نہیں آتے تھے، بلکہ اس خوف کے ساتھ آتے تھے کہ کہیں وہ سب کے سامنے جھوٹا ثابت نہ ہو جائیں، اور یہی خوف شاید ان کے لفظوں میں دراڑ ڈال دیتا تھا۔
ہر ناکامی کے ساتھ ایک سوال اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی بھی ایسا نہیں جو اس طوطے کے سامنے سچا نکل سکے؟ یا پھر سچ اتنا سادہ نہیں جتنا سب سمجھتے ہیں؟ دربار کے دروازے اب بھی کھلے تھے، قاصد اب بھی پیغام لا رہے تھے، مگر امید اب سیدھی کھڑی نہیں رہتی تھی، وہ ہلکی سی جھکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اور طوطا اپنے سنہری پنجرے میں اگلے امتحان کا انتظار کر رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ کہانی ابھی رکی نہیں ہے، بس سانس لے رہی ہے۔ طوطے کی چیخیں اب صرف دربار تک محدود نہیں رہی تھیں، ان کی گونج جیسے محل کی دیواروں سے نکل کر نورستان کی گلیوں تک پہنچ گئی تھی۔ بازار میں چلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا تو دیتے، مگر بات وہی کرتے جو سب کے دل میں تھی۔ کیا واقعی کوئی سچا نہیں بچا؟ تاجر کریم بخش اکثر یہی سوال چھیڑ دیتا۔ اس کی دکان پر بیٹھا نوجوان کاریگر اسلم کبھی ہنستے ہوئے کہتا، شاید سچ بولنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ مگر ان کی ہنسی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریاست میں ہر نئی آمد اب خبر بن جاتی تھی۔ جیسے ہی قاصد آتا، چوک میں کھڑے لوگ اندازے لگانے لگتے کہ اس بار کون ہوگا، کہاں سے آئے گا، اور کیا وہ طوطے کو خاموش رکھ پائے گا۔ امید اب بھی تھی، مگر اس کے ساتھ شک بھی آ گیا تھا۔ محل کے اندر فضا پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وزیر عبدالرحیم کاغذات پر جھکے رہتے، مگر ان کی پیشانی پر لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ صرف شادی کا نہیں رہا، اب یہ ریاست کی عزت کا سوال بن چکا ہے۔ اگر ہر آنے والا جھوٹا ثابت ہوتا رہا تو باہر کی دنیا کیا سوچے گی؟ امیر سکندر علی بظاہر مضبوط دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہر ناکامی کے بعد شہزادوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے، مگر رات کے وقت جب وہ تنہا ہوتے تو ان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آتی۔ بزرگ نگہبان یوسف نے کئی بار انہیں محل کی بیلکونی میں کھڑے دیکھا تھا، جیسے وہ کسی ایسے جواب کی تلاش میں ہوں جو نظر نہیں آ رہا۔ مہران نساء کے لیے یہ سب اور بھی پیچیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ خود اس طوطے کی مالک ہو، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی اسی امتحان کی قیدی تھی۔ ہر بار جب طوطا چیختا تو دربار کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم جاتی، جیسے اس کے دل کی کیفیت بھی جانچ لی گئی ہو۔ ایک شام جب دربار خالی ہو چکا تھا اور شمعوں کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، مہرال نساء اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، پنجرے کے قریب۔ طوطا خاموش تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، مگر وہ کوئی آواز نہیں نکال رہا تھا۔ مہرال نساء نے آہستہ سے کہا، اگر سب جھوٹے ہیں تو پھر سچ کہاں ہے؟ اسے معلوم تھا کہ طوطا اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ وہ صرف اس وقت بولتا ہے جب کسی کے لفظوں میں درار ہو۔ ریاست میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید سوال بدلنے چاہیے۔ نوجوان سپاہی فہیم نے ایک دن دروازے پر کھڑے ہو کر بزرگ نگہبان یوسف سے کہا، اگر ہر کوئی ایک ہی طرح پکڑا جا رہا ہے تو شاید امتحان کا طریقہ ہی بدلنا چاہیے۔ یوسف نے بس سر ہلایا۔ رسمیں آسانی سے نہیں بدلتی فہیم۔ یہ بات دربار تک بھی پہنچی۔ وزیر عبدالرحیم نے محتاط انداز میں امیر سکندر علی کے سامنے یہ خیال رکھا کہ شاید سوالات کچھ نرم کیے جائیں، مگر امیر نے فوراً انکار نہیں کیا۔ وہ خاموش رہے، جیسے وہ خود بھی اس سوچ سے گزر رہے ہوں۔ مہرال نساء کو جب اس تجویز کا علم ہوا تو اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ کیا امتحان واقعی بہت سخت ہے، یا پھر سچ کی راہ ہمیشہ ہی مشکل ہوتی ہے؟ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر معیار کم کر دیا گیا
تو کیا وہ واقعی مطمئن ہو سکے گی؟ باہر کی دنیا میں قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے کہ طوطا شاید جادو ہے، کچھ کہتے کہ وہ صرف انسانوں کے خوف کو بھانپ لیتا ہے، مگر کسی کے پاس کوئی پکا جواب نہیں تھا۔ اور اس سب کے درمیان نورستان کا محل جیسے سانس روک کر اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر صبح نئی امید کے ساتھ آتی، مگر ہر شام تھوڑی سی تھکن چھوڑ جاتی۔ مہرال النساء کو اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ معاملہ صرف کسی ایک سچے شخص کو ڈھونڈنے کا نہیں رہا۔ یہ سوال اس سے بڑا ہو چکا ہے۔ شاید اس امتحان نے سب کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور یہی احساس آہستہ آہستہ آنے والے دنوں کو اور بھی سنجیدہ بنانے والا تھا۔ اگلے چند دنوں میں دربار کی فضا اور بھی سنجیدہ ہو گئی۔ باتیں کم ہونے لگیں، نظریں زیادہ ملنے لگیں، جیسے سب ایک ہی سوال اپنے اندر لیے پھر رہے ہوں، مگر کوئی صاف لفظوں میں اسے کہنا نہ چاہتا ہو۔ مہرال النساء کے لیے یہ سوال اب صرف ایک رسم کا حصہ نہیں رہا تھا، وہ اسے اپنے دل میں لے کر چلنے لگی تھی۔ جب وہ محل کے باغ میں جاتی تو پھولوں کی قطاروں کے درمیان بھی یہی سوچ اس کے ساتھ رہتی۔ کیا واقعی نورستان میں کوئی ایسا نہیں جو سچ کے سامنے ٹھہر سکے؟ ایک دوپہر وہ تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شمع کی ہلکی روشنی دیوار پر سایہ بنا رہی تھی۔ طوطا پنجرے میں خاموش بیٹھا تھا، جیسے ہمیشہ بیٹھتا ہے، مگر آج اس کی خاموشی کچھ زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ مہرال النساء نے آہستہ سے پنجرے کے قریب جا کر کہا، اگر سب جھوٹے ہیں تو کیا میں غلط جگہ تلاش کر رہی ہوں؟ اس کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، بس تھکن تھی۔ طوطا اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ یہ خاموشی کبھی کبھی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی شام وزیر عبد الرحیم نے امیر سکندر علی سے کہا کہ کچھ درباری اب کھل کر سوال اٹھانے لگے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید طوطا ضرورت سے زیادہ سخت ہے۔ عبد الرحیم نے احتیاط سے الفاظ چنے، یا شاید سچ کی تعریف ہی بدل لی چاہیے۔ امیر سکندر علی نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ کرسی پر سیدھے بیٹھے رہے، نظریں سامنے ٹکی رہیں۔ پھر دھیمی آواز میں بولے، اگر ہم سچ کی تعریف بدل دیں تو کیا وہ سچ رہے گا؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عبد الرحیم نے سر جھکا لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ سوال آسان نہیں ہے۔ مہرال النساء کو جب یہ گفتگو سننے کو ملی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا۔ اسے لگا جیسے معاملہ اب اس کی ذاتی زندگی سے نکل کر ریاست کی سوچ تک پہنچ گیا ہے۔ اگر وہ ضد پر قائم رہی تو شاید لوگ اسے سخت دل سمجھیں، اگر وہ نرم پڑ گئی تو شاید وہ خود سے نظریں نہ ملا سکے۔ رات کو وہ پھر پنجرے کے پاس بیٹھی۔ باہر آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ مہرال النساء نے آہستہ سے کہا، کیا سچ اتنا ہی سیدھا ہوتا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ اسے لگا جیسے اس کا اپنا دل بھی کسی کسوٹی پر رکھا ہو۔ بزرگ نگہبان یوسف نے دروازے کے باہر سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر رک گئے۔ یوسف برسوں سے محل میں تھے، انہوں نے کئی فیصلے ہوتے دیکھے تھے، مگر اس بار معاملہ الگ تھا۔ یہاں فیصلہ صرف عقل سے نہیں ہونا تھا۔ دربار میں اگلے امتحان کی تیاری ہو رہی تھی۔ قاصد نے خبر دی تھی کہ ایک اور شہزادہ راستے میں ہے۔ نام تھا شہزادہ فرید عالم۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صاف گو ہے، کبھی بات گھما کر نہیں کرتا۔ یہ خبر سن کر چند درباریوں کے چہرے پر ہلکی سی امید آئی، مگر مہرال النساء کے دل میں امید کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ اگر فرید عالم بھی ناکام ہو گیا تو کیا وہ اس کے بعد بھی اسی مضبوطی سے کھڑی رہ پائے گی؟ اس نے آئینے میں
خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کی نگاہ میں اب بھی ایک سوال زندہ تھا۔ وہ ہار ماننے والی نہیں تھی، مگر وہ اندھی ضد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طوطا اپنی جگہ بیٹھا رہا، اس کی خاموشی جیسے آنے والے دنوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اور مہرانسا کے دل میں پہلی بار یہ خیال پوری شدت سے ابھرا کہ شاید امتحان صرف شہزادوں کا نہیں، اس کا بھی ہے۔ شہزادہ فرید عالم کے آنے سے پہلے ہی دربار میں ایک عجیب سی تیاری شروع ہو گئی تھی، جیسے سب دل ہی دل میں چاہتے ہوں کہ اس بار کچھ مختلف ہو۔ وزیر عبد الرحیم نے خود سوالات کی فہرست دوبارہ دیکھی۔ الفاظ وہی تھے، مگر ان کے لہجے پر غور کیا گیا۔ امیر سکندر علی نے واضح کر دیا تھا کہ رسم نہیں بدلے گی، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو نیچا دکھانے کا انداز نہ ہو۔ ہم سچ پرکھتے ہیں، عزت نہیں چھینتے۔ ان کی آواز میں سختی نہیں تھی، بس ایک تھکا ہوا یقین تھا۔ شہزادہ فرید عالم جب نورستان پہنچا تو اس کے ساتھ زیادہ شور نہیں تھا، نہ بڑا قافلہ، نہ لمبی قطاریں۔ اس کے ہمراہ صرف 2 خادم اور ایک بزرگ مشیر حارث الدین تھے۔ یہ سادگی کچھ درباریوں کو پسند آئی۔ بزرگ نگہبان یوسف نے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی چال میں جلدی نہیں تھی۔ دربار سجایا گیا۔ مہرانسا اپنی جگہ بیٹھی تھی، چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون۔ طوطا پنجرے میں معمول کے مطابق بیٹھا تھا، سر ہلکا سا جھکائے۔ فرید عالم نے سلام کیا۔ اس کی آواز صاف تھی، نہ زیادہ بلند، نہ بہت دھیمی۔ وزیر عبد الرحیم نے پہلا سوال پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچایا؟ فرید عالم نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، میں نے فیصلے کیے ہیں جن سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، مگر میں نے انہیں فائدے کے لیے نہیں، اپنی سمجھ کے مطابق انصاف کے لیے کیا۔ اگر وہ غلط تھے تو میں ذمہ دار ہوں۔ دربار میں خاموشی پھیل گئی۔ سب کی نظریں طوطے پر جا ٹکیں۔ 1 سانس، 2 سانس۔ طوطا خاموش رہا۔ مہرانسا کے دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ یہ لہر امید کی تھی یا خوف کی، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اگلا سوال آیا، کیا تم ہمیشہ سچ بولتے ہو؟ فرید عالم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے سیدھا کہا، نہیں، کبھی کبھی میں نے سچ چھپایا ہے، ڈر کی وجہ سے یا کسی کو بچانے کے لیے، مگر میں اسے بھی اپنی کمزوری مانتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی چند درباریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس سادگی کے عادی نہ ہوں۔ پھر سب کی نگاہ طوطے کی طرف گئی۔ چند لمحے، پھر اچانک طوطا چیخ اٹھا۔ چیخ اتنی تیز نہیں تھی جتنی پہلے ہوتی تھی، مگر صاف تھی، واضح۔ کمرے میں ایک جھٹکا سا لگا۔ فرید عالم نے آنکھیں بند کی، جیسے وہ اس نتیجے کے لیے تیار تھا۔ بزرگ مشیر حارث الدین نے گہرا سانس لیا۔ وزیر عبد الرحیم نے سر جھکا لیا۔ مہرانسا کے دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی، وہ آہستہ سے بیٹھ گئی، مگر اس بار اس کے اندر صرف مایوسی نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا، شاید حیرت۔ فرید عالم نے نہ احتجاج کیا، نہ دلیل دی۔ اس نے بس اتنا کہا، اگر میں یہاں ناکام ہوں تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ امیر سکندر علی نے نرمی سے اسے رخصت کیا۔ دربار ختم ہوا۔ لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے، مگر اس دن کی فضا پہلے جیسی نہیں تھی، کیونکہ فرید عالم نے جھوٹ سے انکار نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی کمزوری مانی تھی، پھر بھی طوطا چیخا تھا۔ مہرانسا اپنے کمرے میں آئی
تو اس کے ذہن میں وہ جملہ گونج رہا تھا، میں نے سچ چھپایا ہے۔ کیا سچ چھپانا بھی جھوٹ ہے؟ کیا ہر کمزوری انسان کو جھوٹا بنا دیتی ہے؟ وہ پنجرے کے سامنے کھڑی رہی۔ طوطا اب خاموش تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس لمحے مہرہ نساء کو پہلی بار لگا کہ شاید امتحان کا سوال اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آتا ہے، اور شاید جواب بھی صرف ہاں یا نہیں میں نہیں ملتا۔ دربار کی رسم قائم تھی، مگر دلوں میں ایک نئی الجھن نے جگہ بنا لی تھی، اور یہی الجھن آنے والے دنوں کو اور بھی پیچیدہ بنانے والی تھی۔ شہزادہ فرید عالم کے جانے کے بعد دربار میں ایک عجیب سی کیفیت رہ گئی تھی۔ یہ کیفیت صرف ناکامی کی نہیں تھی، بلکہ الجھن کی تھی، جیسے سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا ہو، مگر کوئی اسے پوری طرح سمجھ نہ پا رہا ہو۔ وزیر عبد الرحیم نے اس دن دربار برخاست ہونے کے بعد امیر سکندر علی سے کہا، فرید عالم نے اپنے جھوٹ کو چھپایا نہیں، اس نے مانا۔ پھر بھی طوطا چیخا۔ ان کے لہجے میں اعتراض نہیں تھا، بس حیرت تھی۔ امیر سکندر علی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ شاید سچ صرف اقرار سے ثابت نہیں ہوتا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ مگر وہ خود بھی اس جملے کے وزن کو پوری طرح نہیں تول پا رہے تھے۔ مہرہ نساء کے لیے یہ واقعہ معمولی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے پہلی بار طوطے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اسے پرکھ رہی ہو۔ اگر کوئی اپنی کمزوری مان لے تو کیا وہ پھر بھی جھوٹا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ طوطا حسب عادت خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں، مگر ان میں کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن دربار میں ایک اور شہزادہ آیا۔ نام تھا شہزادہ کامران صفدر۔ وہ ہنس مکھ تھا، بات کرتے وقت مسکرا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست اور مشیر بلال بھی تھا، جو ہر بات پر سر ہلاتا جاتا تھا۔ بزرگ نگہبان یوسف نے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں کو اندر آنے دیا۔ کامران صفدر نے شروع سے ہی ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، اگر طوطا مجھے پسند نہ کرے تو میں اسے تحفہ دے دوں گا۔ دربار میں ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، یہاں تک کہ نوجوان سپاہی فہیم کے چہرے پر بھی ہنسی آ گئی۔ مگر وزیر عبد الرحیم نے سنجیدگی برقرار رکھی، سوال پوچھے ہوئے۔ کامران صفدر نے ہر سوال کا جواب بڑی روانی سے دیا۔ کبھی وہ اپنے فیصلوں کو بہادری کہتا، کبھی اپنی غلطیوں کو چھوٹا بنا کر پیش کرتا۔ بلال ہر بار اس کی بات کی تائید میں سر ہلاتا۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وہ اپنی باتوں سے سب کو قائل کر لے گا۔ پھر ایک سوال آیا، کیا تم نے کبھی کسی سچ کو جانتے ہوئے بھی بدل کر پیش کیا ہے؟ کامران صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، سچ کو نرم بنا کر کہنا جھوٹ تو نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھ ماری جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو، اور اسی لمحے طوطا چیخ اٹھا۔ اس بار چیخ اتنی اچانک تھی کہ کامران صفدر کی مسکراہٹ وہیں رک گئی۔ بلال کا سر بھی ہلتے ہلتے ٹھہر گیا۔ دربار میں موجود چند لوگ جو ابھی مسکرا رہے تھے فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ کامران صفدر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے لفظوں میں اب پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ امیر سکندر علی نے نرمی سے اسے رخصت کیا۔ ماحول پھر وہی ہو گیا جو پچھلے دنوں سے تھا، سنجیدہ، بوجھل۔ مگر اس بار ایک فرق تھا۔ مہرہ نساء نے محسوس کیا کہ طوطا صرف بڑے دعووں پر نہیں، چھوٹی چالاکیوں پر بھی چیختا ہے، جیسے اسے لفظوں کے پیچھے چھپی نیت سنائی دیتی ہو۔ اسے یہ بھی لگا کہ شاید دربار میں آنے والے لوگ خود کو اتنا مضبوط دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ کی سادگی کہیں کھو جاتی ہے۔ رات کو وہ پنجرے کے پاس کھڑی رہی۔ اس نے طوطے سے کوئی سوال نہیں کیا،
बस देर तक उसे देखती रही। उसके दिल में अब गुस्सा कम था। सोच शायद मसला ये नहीं कि सच्चा आदमी नहीं मिल रहा, शायद मसला ये है कि हर कोई अपने आप को बेऐब साबित करना चाहता है। दरबार की रस्म कायम थी, मगर मेहराननिसा के दिल में अब एक नया जाविया जन्म ले रहा था, और यही जाविया आने वाले दिनों में इम्तिहान की समत बदलने वाला था। शहजादा कामरान सफदर के जाने के बाद दरबार में पहली बार खुलकर बात हुई कि शायद सवालों का अंदाज बदलना चाहिए। ये बात सरगोशी की हद से निकलकर मशवरे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वजीर अब्दुल रहीम ने अमीर सिकंदर अली के सामने निहायत एहतियात से कहा, अगर हर बार बात लफ्ज़ों में अटक जाती है तो शायद हमें लफ्ज़ों से आगे देखना चाहिए। उनका मतलब साफ था, मगर वो रस्म को छेड़ने से घबरा रहे थे। अमीर सिकंदर अली ने गहरी नज़र से अब्दुल रहीम को देखा। रस्म सिर्फ सवालों की नहीं, एतमाद की भी है। अगर हम उसे बदल दें तो लोग कहेंगे कि हमने मेयार गिरा दिया। ये गुफ्तगू दरबार के एक कोने में हो रही थी, मगर इसकी गूंज मेहराननिसा तक भी पहुंची। वो खामोशी से सुन रही थी। इसके चेहरे पर ना नाराज़ी थी ना बेचैनी, मगर उसकी आंखों में सोच साफ दिखाई देती थी। शाम को जब वो अपने कमरे में आई तो उसने तोते के पिंजरे के पास रुककर देर तक कुछ नहीं कहा। फिर आहिस्ता से बोली, अगर सब तुमसे डरने लगें तो क्या सच बोल पाएंगे? तोता हस्बे मामूल खामोश रहा। ये सवाल दरअसल तोते से ज़्यादा खुद मेहराननिसा से था। इसे एहसास हो रहा था कि इम्तिहान का खौफ भी एक तरह की रुकावट बन रहा है। दरबार में आने वाले शहजादे सच से ज़्यादा अपने बचाव के बारे में सोचते हैं और इसी कोशिश में कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। इसी दौरान एक नई खबर आई। कासिद ने इत्तला दी कि शुमाली वादी से एक नौजवान शहजादा आ रहा है। इसका नाम था शहजादा हम्माद रफ़ीक। इसके बारे में मशहूर था कि वो कम बोलता है और सीधी बात करता है, ना ज़्यादा दावे ना लंबी तकरीरें। ये खबर सुनकर दरबार में कोई ख़ास शोर नहीं हुआ। शायद सब थक चुके थे, मगर मेहराननिसा के दिल में हल्की सी हरकत ज़रूर हुई। अगले दिन जब हम्माद रफ़ीक दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी सादगी नुमाया थी। ना कीमती जेवर ना नुमाया लिबास। इसके साथ सिर्फ एक बुजुर्ग खादिम सलीम था। बुजुर्ग निगहबान यूसुफ ने दरवाजे पर उसे खुशामदीद कहा। सवाल शुरू हुए। हम्माद रफ़ीक हर सवाल का मुख्तसर जवाब देता। ना वो खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता, ना अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करता। एक सवाल पर उसने साफ कहा, मैंने कई बार गलती की है और मैंने हर बार खुद को दुरुस्त समझा था। बाद में पता चला कि मैं गलत था। दरबार में हल्की सी सरगोशी हुई। सबकी नज़रें तोते की तरफ गईं। चंद लम्हे गुजरे। तोता खामोश रहा। यह खामोशी लंबी नहीं थी, मगर इतनी ज़रूर थी कि उम्मीद की एक करन नजर आए। मगर अगले ही सवाल पर जब हम्माद रफ़ीक ने कहा कि वो हमेशा अपने फैसलों पर कायम रहता है, तोता अचानक चीख उठा। हम्माद रफ़ीक चूका नहीं, उसने बस सर झुका लिया। शायद मैं खुद को मुकम्मल समझ बैठा था, उसने आहिस्ता से कहा। मेहराननिसा ने इस लम्हे एक बात नोट की। तोता सिर्फ झूठ पर नहीं, खुद एतमादी के इस दावे पर भी चीखता है जिसमें जरा सी भी सख्ती हो। दरबार खत्म हुआ। हम्माद रफ़ीक भी बाकियों की तरह इज्जत के साथ रुखसत हुआ। मगर उस दिन के बाद एक बात साफ हो गई थी। इम्तिहान सिर्फ सच सुनने का नहीं, सच के अंदाज का भी था। रात को मेहराननिसा ने अपने दिल में मान लिया कि शायद सवाल बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक इंसान खुद को बेऐब समझता रहेगा, तोता चीखता रहेगा। मगर क्या कभी कोई ऐसा भी आएगा
جو اپنے اندر کی نرمی کے ساتھ کھڑا ہو؟ یہ سوال ابھی کھلا تھا اور دربار اگلے قاصد کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادہ حماد رفیق کے جانے کے بعد محل میں ایک گہری تھکن اتر آئی۔ یہ تھکن صرف ناکامیوں کی نہیں تھی، بلکہ مسلسل امید باندھنے اور پھر اسے ٹوٹتے دیکھنے کی تھی۔ مہرالنساء اب ہر امتحان سے پہلے اپنے دل کو سمجھاتی تھی کہ زیادہ توقع نہ رکھے، مگر جب کوئی شہزادہ دربار میں داخل ہوتا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم سی روشنی جل اٹھتی، اور جب طوطا چیختا وہ روشنی آہستہ سے مدھم ہو جاتی۔ ایک شام وہ محل کے باغ میں اکیلی ٹہل رہی تھی۔ ہوا ہلکی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ بزرگ نگہبان یوسف کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، مگر انہوں نے اس کی تنہائی میں خلل نہ ڈالا۔ مہرالنساء کے قدم آہستہ تھے، جیسے وہ ہر سوچ کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہو۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال صاف لفظوں میں آیا کہ شاید اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ خیال ڈراؤنا نہیں تھا، مگر بھاری ضرور تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑا تھا۔ اگر سچ اتنا مشکل ہے تو کیا وہ خود بھی اس معیار پر پوری اترتی ہے؟ وہ رک گئی۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اگر مجھے اسی طوطے کے سامنے بٹھایا جائے تو کیا وہ خاموش رہے گا؟ یہ سوال اس کے اندر گونجتا رہا۔ اس نے کبھی خود کو بے عیب نہیں سمجھا تھا، مگر اس نے کبھی خود کو پرکھا بھی نہیں تھا اس انداز سے۔ اسی دوران وزیر عبد الرحیم نے امیر سکندر علی سے کہا کہ کچھ درباری اب کھل کر یہ کہنے لگے ہیں کہ شاید شہزادی کے لیے کوئی عام شخص زیادہ مناسب ہو۔ شاید کسی دور دراز گاؤں میں کوئی ایسا ہو جو دربار کی چمک دمک سے دور ہو۔ عبد الرحیم نے آہستہ سے کہا۔ امیر سکندر علی نے سر ہلایا۔ یہ رشتہ صرف دل کا نہیں، ریاست کا بھی ہے۔ ہم اسے اتفاق پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی آواز مضبوط تھی، مگر اس میں تھکن کی لکیر صاف تھی۔ مہرالنساء کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی۔ کیا وہ اب بوجھ بن رہی ہے؟ کیا اس کی شادی ایک مسئلہ بن گئی ہے؟ رات کو وہ پنجرے کے سامنے بیٹھی رہی۔ طوطا اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ اس کی خاموشی اب پہلے جیسی عجیب نہیں لگتی تھی، بلکہ مانوس ہو گئی تھی۔ مہرالنساء نے آہستہ سے کہا، اگر سچ اتنا ہی نایاب ہے تو شاید میں اسے پہچاننے میں غلطی کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں پہلی بار یقین سے زیادہ شک تھا۔ اسی وقت نوجوان سپاہی فہیم دروازے پر آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ اگلے چند دنوں میں کوئی شہزادہ نہیں آ رہا۔ قاصدوں نے خبر دی ہے کہ بہت سے لوگ اب نورستان آنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ یہ سن کر مہرالنساء کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، نہ دکھ نہ حیرت، بس ایک خالی پن، جیسے انتظار بھی اب تھک گیا ہو۔ محل کے اندر چراغ جلتے رہے، دربار اپنی جگہ قائم رہا، مگر امتحان کا شور تھم گیا تھا، اور اسی خاموشی میں مہرالنساء کو اپنے دل کی آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ شاید مسئلہ صرف آنے والوں کا نہیں، شاید سوال اس کے اپنے اندر بھی کہیں اٹکا ہوا ہے۔ وہ دیر تک بیٹھی رہی۔ طوطا خاموش تھا، اور اس خاموشی میں پہلی بار اسے ایک ہلکی سی نرمی محسوس ہوئی، جیسے یہ کہانی صرف ناکامیوں کی نہیں، کسی سمجھ تک پہنچنے کی بھی ہے۔ انتظار ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر اب اس انتظار کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ دربار میں وہی سنجیدگی تھی، مگر شہزادوں کی آمد کم ہو چکی تھی۔ نورستان کی سڑکیں پہلے جیسی مصروف تھیں، مگر محل کے دروازوں پر اب پہلے جیسا شور نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں ایک دن اچانک خبر آئی کہ مغربی سلطنت سے شہزادہ سلیم بخت آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ خبر دربار میں ایک بار پھر ہلکی سی ہلچل لے آئی۔ وزیر عبد الرحیم نے ترتیب سنبھالی۔
बुजुर्ग निगहबान यूसुफ ने दरवाजे की निगरानी सख्त कर दी। नौजवान सिपाही फ़हीम के चेहरे पर भी तजस्सुस साफ था। मोहरा निसा ने यह खबर सुनी तो उसके दिल में कोई तेज लहर नहीं उठी, बस एक थकी हुई सी आमादगी थी, जैसे वो खुद को कह रही हो कि जो होगा देख लिया जाएगा। शहजादा सलीम बख्त जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसके लिबास और अंदाज से एतमाद झलक रहा था। उसके साथ उसका खास मुशीर नौमान था, जो हर बात पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। सलाम दुआ के बाद सवाल शुरू हुए। सलीम बख्त ने हर सवाल का जवाब पूरे यकीन से दिया। मैंने कभी धोखा नहीं दिया, मैंने हमेशा इंसाफ किया है, मेरी नीयत हमेशा साफ रही है। उसकी आवाज में हिचकिचाहट नहीं थी। दरबार में खामोशी छा गई, सबकी नजरें तोते पर थीं। चंद लम्हे गुजरे, तोता साकित रहा। नौमान की आंखों में चमक आई। वजीर अब्दुर्रहीम ने सांस रोके रखा। मोहरा लिसा के दिल में हल्की सी हरकत हुई, मगर उसने खुद को संभाले रखा। फिर एक सवाल आया, अगर कभी तुमसे गलती हुई हो तो क्या तुम उसे सबके सामने मान सकते हो? सलीम बख्त ने फौरन कहा, मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई जिसे मानने की जरूरत हो। और इसी लम्हे तोता चीख उठा। चीख तेज और साफ थी, जैसे वो किसी पोशीदा दरार को जाहिर कर रहा हो। दरबार में बैठे चंद लोग चूक कर सीधे हो गए। नौमान के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम ठहर गई। सलीम बख्त ने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली, फिर खुद को संभालते हुए कहा, शायद सवाल का मतलब कुछ और था। मगर तोता दोबारा हल्का सा फड़फड़ाया, जैसे वो अपना फैसला दोहरा रहा हो। मोहरा लिसा ने उस मंजर को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि दावे जितने मजबूत होते हैं, टूटने की आवाज भी उतनी ही साफ सुनाई देती है। अमीर सिकंदर अली ने हस्बे रिवायत सलीम बख्त को इज्जत के साथ रुखसत किया। दरबार खत्म हुआ, मगर उस दिन एक हल्की सी सरगोशी भी साथ साथ चलती रही। कुछ दरबारियों ने आहिस्ता से कहा कि शायद कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, और जो खुद को मुकम्मल समझ ले वही गलती करता है। रात को मोहरा लिसा पिंजरे के सामने खड़ी रही। उसने तोते से कुछ नहीं कहा, बस देर तक उसे देखती रही। उसके दिल में अब ये बात साफ होने लगी थी कि इम्तिहान सिर्फ सच बोलने का नहीं, अपनी कमजोरी मानने का भी है, और शायद सबसे मुश्किल यही है। महल के बाहर हुआ चल रही थी। चराग हल्के हल्के लरज रहे थे। इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर हर नाकामी के साथ मोहरा निसा की समझ कुछ और गहरी होती जा रही थी, और शायद यही गहराई आने वाले किसी गैर मुतवक्के लम्हे को मानी देने वाली थी। शहजादा सलीम बख्त के जाने के बाद दरबार में एक खामोश इत्तेफाक पैदा हो गया था। कोई खुलकर नहीं कह रहा था, मगर सबके दिल में यही बात थी कि अब ये इम्तिहान नूरिस्तान के लिए बोझ बनता जा रहा है। वजीर अब्दुर्रहीम ने हिसाब किताब के कागज समेटते हुए महसूस किया कि दरबार में आने वाले पैगामात कम हो गए हैं। कासिद भी पहले जैसी तेजी से नहीं आते। नौजवान सिपाही फ़हीम ने भी एक दिन आहिस्ता से कहा, अब लोग खुद को आजमाने से पहले ही हार मान लेते हैं। अमीर सिकंदर अली ने ये सब सुना, मगर कोई फौरी फैसला नहीं किया। उनकी आंखों में एक मुस्तकिल फिक्र थी। उन्हें मालूम था कि अगर इम्तिहान रोक दिया जाए तो लोग कहेंगे कि नूरिस्तान ने सच की कसौटी छोड़ दी, और अगर जारी रखा जाए तो शायद ये सिलसिला कभी ख़त्म न हो। मेहरा निसा के दिल में भी एक मुस्तकिल थकन बैठ चुकी थी। अब वो हर नए नाम पर चूकती नहीं थी। इसके अंदर एक सुकून सा आ गया था, मगर ये सुकून खुशी का नहीं था, जैसे उसने हालात को कबूल कर लिया हो। एक रात वो अमीर सिकंदर अली के पास गई। दरबार खाली था।
چراغ مدھم جل رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابا جان، اگر کوئی نہ آئے تو کیا ہوگا؟ امیر سکندر علی نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس سوال میں شکایت نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ تو پھر ہم انتظار کریں گے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ سچ کو جلدی نہیں ہوتی مہرانسا۔ یہ جملہ سادہ تھا، مگر اس میں ایک گہری تھکن چھپی تھی۔ اگلے دن دربار معمول کے مطابق سجا، مگر کوئی مہمان نہیں آیا۔ بزرگ نگہبان یوسف دروازے پر کھڑے رہے، مگر سڑک سنسان تھی۔ بازار میں بھی اس موضوع پر بات کم ہو گئی تھی، جیسے لوگ اس قصے کے عادی ہو چکے ہوں۔ محل کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی۔ شور کی جگہ خاموشی نے لے لی تھی، اور اسی خاموشی میں مہرانسا اپنے دل کی بات زیادہ صاف سننے لگی۔ وہ اکثر پنجرے کے پاس بیٹھ جاتی۔ طوطا بھی اب کم حرکت کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے کی طرح تیز تھیں، مگر اس کے گرد ایک سکون سا تھا۔ مہرانسا نے آہستہ سے کہا، شاید تم بھی تھک گئے ہو۔ یہ کہنا شکایت نہیں تھا، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھا۔ پہلی بار اس نے طوطے کو دشمن نہیں، ایک ساتھی کی طرح دیکھا۔ اسی دوران وزیر عبد الرحیم نے ایک نئی تجویز پیش کی۔ اگر کچھ عرصے کے لیے دربار عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے، انہوں نے کہا، شاید کوئی ایسا بھی ہو جو شہزادہ نہ ہو مگر سچا ہو۔ یہ تجویز غیر معمولی تھی۔ نورستان کی روایت میں شادی صرف برابر کی ریاست میں ہوتی تھی، مگر حالات بدل رہے تھے۔ امیر سکندر علی نے فوراً انکار نہیں کیا، وہ خاموش رہے۔ مہرانسا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ یہ خیال عجیب تھا، مگر ناممکن نہیں۔ کیا سچ کا تعلق منصب سے ہوتا ہے یا دل سے؟ محل کی دیواروں کے اندر اب سوال بدلنے لگے تھے۔ پہلے سوال یہ تھا کہ کون سچا ہے، اب سوال یہ تھا کہ سچ کو پہچانا کیسے جائے۔ انتظار جاری تھا، مگر اب یہ انتظار صرف کسی شہزادے کا نہیں رہا تھا۔ یہ انتظار شاید کسی ایسے لمحے کا تھا جو رسموں سے ہٹ کر آئے، اور طوطا اپنے سنہری پنجرے میں بدستور خاموش بیٹھا تھا، جیسے وہ بھی دیکھ رہا ہو کہ نورستان کا یہ قصہ اب کس رخ پر مڑنے والا ہے۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ دربار میں ایک غیر معمولی خبر پہنچی۔ قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ ایک نوجوان شہزادہ نورستان کی سرحد پر پہنچا ہے، مگر اس کے ساتھ کوئی بڑا قافلہ نہیں، نہ باجے نہ اعلان، بس چند سپاہی اور ایک سادہ سا رتھ۔ وزیر عبد الرحیم نے حسب عادت نام پوچھا۔ قاصد نے جواب دیا، شہزادہ زین العابدین۔ یہ نام دربار میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ نہ اس کی بہادری کے قصے مشہور تھے، نہ اس کی دولت کی باتیں۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ کمگو ہے۔ جب دروازے پر اسے دیکھا تو ایک اور بات بھی نوٹ کی۔ زین العابدین کے چہرے پر سکون تھا، مگر وہ بولی نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ خادم فاضل تھا جو اشاروں سے بات سمجھ رہا تھا۔ جب زین العابدین دربار میں داخل ہوا تو اس کی خاموشی نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے سلام کیا، مگر آواز نہیں نکلی۔ فاضل نے آہستہ سے کہا، شہزادہ بچپن سے گونگے ہیں۔ دربار میں سرگوشی پھیل گئی۔ نوجوان سپاہی فہیم نے حیرت سے ایک قدم پیچھے لیا۔ وزیر عبد الرحیم نے امیر سکندر علی کی طرف دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کیا جائے۔ مہرانسا نے پہلی بار زین العابدین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں گھبراہٹ نہیں تھی، نہ چیلنج نہ دعویٰ، بس ایک صاف سی سنجیدگی۔
سوال شروع ہونے تھے مگر سوال لفظوں میں تھے۔ زین العابدین بول نہیں سکتا تھا۔ فاضل نے عرض کیا کہ شہزادہ اشاروں اور تحریر سے جواب دے سکتے ہیں۔ امیر سکندر علی نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، امتحان سچ کا ہے، آواز کا نہیں۔ یہ جملہ دربار میں گونجا۔ سب کی نظریں طوطے پر گئیں، جیسے وہ بھی سن رہا ہو۔ وزیر عبد الرحیم نے پہلا سوال کیا۔ زین العابدین نے فاضل کی مدد سے تختی پر جواب لکھا۔ اس کی تحریر سادہ تھی، نہ زیادہ لمبی نہ بناوٹ والی۔ اس نے اپنی غلطیوں کا ذکر کیا، اپنی کمزوریوں کو چھپایا نہیں۔ ہر جواب کے بعد سب کی نظریں طوطے کی طرف جاتی۔ طوطا خاموش رہا۔ یہ خاموشی پہلے سے مختلف تھی۔ اس میں ہلچل نہیں تھی، جیسے کمرہ سانس لے رہا ہو مگر دباؤ کے بغیر۔ ایک سوال پر عبد الرحیم نے پوچھا، کیا تم نے کبھی سچ کو جانتے ہوئے بھی بدل کر پیش کیا ہے؟ زین العابدین نے تختی پر لکھا، میں نے سچ چھپایا ہے جب میں ڈرا ہوا تھا اور بعد میں مان لیا۔ طوطا پھر بھی خاموش رہا۔ دربار میں اب سرگوشی نہیں تھی بلکہ گہری توجہ تھی۔ مہرہ لسا کے دل میں ایک ہلکی سی گرمی پھیلی۔ یہ امید تھی یا سکون، وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر ساتھ ہی ایک نیا سوال بھی اٹھا۔ اگر زین العابدین بول ہی نہیں سکتا تو کیا اس کی خاموشی میں کوئی جھوٹ چھپ سکتا ہے؟ یا یہ امتحان اس کے لیے آسان ہو گیا ہے؟ یہ سوال ہوا، میں معلق تھا۔ امیر سکندر علی نے باقی سوالات بھی کروائے۔ ہر بار جواب اشاروں یا تحریر میں آیا اور ہر بار طوطا خاموش رہا۔ جب دربار برخاست ہوا تو ماحول پہلے جیسا نہیں تھا، نہ چیخ کی گونج، نہ شکست کی آہ، بس ایک ٹھہرا ہوا سکون۔ مگر اس سکون کے نیچے ایک الجھن بھی تھی۔ کیا خاموشی خود سچ کی دلیل ہے یا سچ کو پرکھنے کے لیے آواز ضروری ہے؟ مہرہ لسا نے پنجرے کی طرف دیکھا۔ طوطا ساکت تھا، جیسے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہو۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل سوال اب شروع ہوا تھا۔ دربار کے ختم ہونے کے بعد بھی اس دن کی خاموشی محل کی دیواروں سے چمٹی رہی۔ زین العابدین کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ فاضل اس کے ساتھ تھا۔ دونوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر ان کے درمیان سمجھ کی ایک سیدھی سی لکیر تھی۔ وزیر عبد الرحیم دیر تک دربار کے کمرے میں کھڑے رہے۔ انہوں نے بزرگ نگہبان یوسف سے آہستہ کہا، آج طوطا ایک بار بھی نہیں چشمہ۔ یوسف نے سر ہلایا۔ خاموشی کبھی کبھی چیخ سے زیادہ زوردار ہوتی ہے۔ مہرہ لسا اپنے کمرے میں آئی تو اس کے دل میں وہی سوال دوبارہ ابھرا، کیا زین العابدین کی خاموشی اس کی سچائی ہے یا صرف اس کی مجبوری؟ وہ پنجرے کے قریب بیٹھی۔ طوطا ساکت تھا مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ مہرہ لسا نے آہستہ سے کہا، اگر کوئی بول ہی نہ سکے تو کیا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ یہ سوال آسان نہیں تھا۔ اگلے دن امیر سکندر علی نے زین العابدین کو دوبارہ دربار میں بلایا۔ اس بار ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اب بات صرف امتحان کی نہیں، فیصلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزیر عبد الرحیم نے ایک مختلف انداز سے سوال پوچھا، اگر تم پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے جو تم نے نہیں کیا تو تم کیا کرو گے؟ زین العابدین نے تختی پر لکھا، میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔
अगर ना कर सका तो वक्त पर छोड़ दूंगा, मगर खुद को झूठा नहीं बनाऊंगा। तोता खामोश रहा। एक और सवाल आया, अगर तुम्हें कभी अपनी कमजोरी की वजह से नुकसान उठाना पड़े तो? ज़ैनुल आबिदीन ने लिखा, कमजोरी छुपाने से वो खत्म नहीं होती, मान लेने से शायद कम हो जाए। दरबार में गहरी खामोशी थी। मोहरा लिसा ने महसूस किया कि ज़ैनुल आबिदीन की तहरीर में ना बहादुरी का दावा है, ना बेऐबी का, बस एक सादा सा एतराफ़ है कि वो मुकम्मल नहीं। तोता फिर भी खामोश रहा, मगर इसी लम्हे वज़ीर अब्दुर्रहीम के जहन में एक और सवाल आया। उन्होंने फाजिल की तरफ देखा। क्या कभी ऐसा हुआ कि ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खामोशी का फ़ायदा उठाया हो? ये सवाल कुमरे में ठहर गया। फाजिल ने चंद लम्हे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा। ज़ैनुल आबिदीन ने खुद तख्ती उठाई और लिखा, हाँ, बचपन में मैंने एक गलती की थी। सबने समझा कि मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने इनकार नहीं किया। मैं खामोश रहा, बाद में मान लिया। ये जवाब लिखते वक्त उसके हाथ में हल्की सी लर्जिश थी। सबकी नजरें तोते पर गईं। चंद लम्हे तोता साकित रहा। ये खामोशी अब महज सुकून नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह इशारा थी, जैसे तोता कह रहा हो कि एतराफ़ चाहे तहरीर में हो, सच को छुपाता नहीं। मेहरा निसा के दिल में एक गहरी सांस उतरी। उसे पहली बार लगा कि शायद सच आवाज़ का मोहताज नहीं, सच का ताल्लुक इस बात से है कि इंसान खुद को कितना साफ देखता है। मगर साथ ही एक और सवाल भी उभरा, अगर तोता सिर्फ बोले हुए झूठ पर चीखता है, तो क्या वो खामोशी में छुपे झूठ को भी सुन सकता है? ये फैसला आसान नहीं था। अमीर सिकंदर अली ने दरबार बर्खास्त किया, मगर हतमी ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन नूरिस्तान में कुछ दिन क़याम करेगा। महल के अंदर एक नई कैफियत पैदा हुई, ना मुकम्मल खुशी, ना मुकम्मल शक, बस एक ठहरा हुआ इंतज़ार। मेहरा निसा ने उस रात पिंजरे के सामने खड़े होकर कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि उसके दिल की बेचैनी पहले जैसी तेज नहीं रही। शायद इम्तिहान अब लफ्ज़ों से आगे बढ़ चुका था और असल परख अभी बाकी थी। ज़ैनुल आबिदीन के क़याम के पहले ही दिन महल की फ़ज़ा में एक नर्म सी तब्दीली महसूस होने लगी। ना कोई ऐलान हुआ था, ना कोई जश्न, मगर दरबार के रास्तों में चलते कदम अब पहले जैसे भारी नहीं लगते थे। मेहरा निसा ने फैसला किया कि वो ज़ैनुल आबिदीन को सिर्फ दरबार में नहीं, आम हालात में भी देखेगी। उसने वज़ीर अब्दुर्रहीम से कहा कि शहज़ादे को बाग और इस्तबल देखने की इजाज़त दी जाए। अमीर सिकंदर अली ने सर हिला दिया। अगली सुबह ज़ैनुल आबिदीन बाग में गया। फाजिल उसके साथ था। बुजुर्ग निगहबान यूसुफ फासले से निगरानी कर रहे थे। बागबान हबीबुल्लाह ने झुककर सलाम किया। ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुराकर सर झुकाया। एक जगह एक नन्हा माली लड़का सलीम कांटों में उलझ गया था। ज़ैनुल आबिदीन फौरन उसके पास गया। उसने बगैर शोर किए आहिस्ता से कांटे निकाले। सलीम की आंखों में पानी था, मगर ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। ये मंजर दूर से मेहरा लिसा ने देखा। उसने महसूस किया कि ज़ैनुल आबिदीन की खामोशी में कोई जल्दी नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो जो कर रहा है, बस कर रहा है। दोपहर को इस्तबल में एक घोड़ा बदक गया। नौजवान सिपाही फ़हीम ने उसे काबू करने की कोशिश की, मगर घोड़ा और बेचैन हो गया। ज़ैनुल आबिदीन ने आगे बढ़कर फ़हीम के कंधे पर हाथ रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के करीब गया। उसने कुछ नहीं कहा,
बस हाथ आगे बढ़ाया। चंद लम्हों बाद घोड़ा पुरसुकून हो गया। फहीम ने हैरत से उसे देखा। शायद उसे शोर पसंद नहीं था। फाजिल ने मुस्कुराकर कहा, ये सब छोटे वाकयात थे, मगर उनमें एक तरतीब थी। ज़ैनुल आबिदीन हर जगह कम बोलता था, मगर तवज्जो से देखता था, और जब कुछ करता था तो बगैर दावे के करता था। शाम को मेहरानिसा ने उसे महल के सहन में देखा। उसने तख्ती पर लिखकर फाजिल से पूछा कि नूरिस्तान के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं। फाजिल ने सादा लफ्जों में बताया। ज़ैनुल आबिदीन ने गौर से सुना। मेहरानिसा के दिल में एक हल्की की सी गर्मी फैली। ये एहसास उम्मीद का था, मगर उसमें एहतियात भी शामिल थी। इसी रात वजीर अब्दुर्रहीम ने अमीर सिकंदर अली से कहा, हमने उसे बोलते हुए नहीं सुना, मगर हमने उसे अमल करते देखा है। अमीर ने आहिस्ता से जवाब दिया, सच कभी कभी अमल में ज्यादा साफ होता है। मगर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या तोता सिर्फ लफ्जों पर फैसला करता है या नियत पर भी? अगले दिन मोहरा निसा ने खुद ज़ैनुल आबिदीन को अपने कमरे के करीब बुलाया। पिंजरा वही था। तोता अपनी जगह बैठा था। फजा में हल्की सी संजीदगी थी। मोहरा निसा ने तख्ती उसके सामने रखी और लिखा, अगर तुम्हें मौका मिले कि कोई तुम्हारी खामोशी को गलत समझे तो क्या तुम उसे दुरुस्त करोगे? ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ देर सोचा, फिर लिखा, अगर वो सुनने को तैयार हो तो जरूर, अगर ना हो तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। सबकी नजरें तोते पर गईं। चंदन लम्हे तोता खामोश रहा। ये खामोशी अब आदत नहीं थी, ये एक तसलसल था, जैसे हर जवाब एक ही सिमत में जा रहा हो। मोहरा लिसा ने महसूस किया कि उसके दिल की बेचैनी पहले से कम है, मगर वो खुद को जल्दी में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि सच को सिर्फ एक दिन में नहीं परखा जाता, और फैसला सिर्फ तोते की खामोशी से नहीं, दिल की गवाही से भी होता है। और अभी दिल को पूरी तरह यकीन तक पहुंचना बाकी था। ज़ैनुल आबिदीन के नूरिस्तान में क़याम को अब चंद दिन गुजर चुके थे। दरबार में कोई शोर नहीं था, मगर खामोशी के अंदर एक मुसलसल सवाल मौजूद था। क्या ये वही लम्हा है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, या ये भी एक आजमाइश है जो अभी पूरी नहीं हुई? वजीर अब्दुर्रहीम ने एक सुबह अमीर सिकंदर अली से कहा, हमने उसे लफ्जों में परखा, हमने उसे अमल में देखा, मगर कुछ दरबारी अब भी कहते हैं कि शायद ये खामोशी खुद एक ढाल है। अमीर ने गहरी सांस ली। हर इंसान के पास कोई ना कोई ढाल होती है। सवाल ये है कि वो उसे छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है या खुद को संभालने के लिए। ये बात मोहरा निसा तक भी पहुंची। उसने महसूस किया कि ज़ैनुल आबिदीन के बारे में दो राय बनती जा रही हैं। कुछ लोग उसे सादा और सच्चा समझते थे। कुछ को लगता था कि चूंकि वो बोल नहीं सकता, इसलिए वो असल इम्तिहान से बच गया है। इसी शाम दरबार में एक गैर रस्मी नशिस्त रखी गई। ना सवालों की फहरिस्त थी, ना तख्ती का एहतमाम, बस गुफ्तगू का माहौल था। ज़ैनुल आबिदीन, फाजिल, वजीर अब्दुर्रहीम, बुजुर्ग, निगहबान यूसुफ और मोहरा लिसा मौजूद थे। वजीर अब्दुर्रहीम ने अचानक एक सवाल किया, अगर तुम बोल सकते तो क्या कुछ मुख्तलिफ होता? ज़ैनुल आबिदीन ने चंद लम्हे सोचा, फिर तख्ती पर लिखा, शायद मैं ज्यादा वजाहत करता, शायद मैं खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करता। ये जुमला सादा था, मगर उसमें गहराई थी। मोहरा लिसा ने आगे बढ़कर पूछा, और क्या तुम्हें कभी ये लगता है कि तुम्हारी खामोशी तुम्हें महफूज रखती है? ज़ैनुल आबिदीन ने लिखा, हाँ, कभी कभी, मगर ये मुझे अकेला भी कर देती है।
کمرے میں ایک ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی پہلے جیسی الجھن والی نہیں تھی، اس میں انسان کی کمزوری کی سچائی تھی۔ طوطا پنجرے میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس نشست کا حصہ نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی سب کو یاد تھی۔ مہرہ النساء نے محسوس کیا کہ زین العابدین اپنی خاموشی کو نہ فخر بنا رہا ہے نہ بہانہ، وہ اسے اپنی حقیقت کی طرح قبول کر رہا ہے۔ مگر دربار کے باہر باتیں اب بھی جاری تھیں۔ نوجوان سپاہی فہین نے بزرگ نگہبان یوسف سے کہا، اگر وہ کبھی جھوٹ بولنا چاہے تو ہم کیسے جانیں گے؟ یوسف نے آہستہ جواب دیا، جھوٹ صرف آواز میں نہیں ہوتا فہیم، کبھی کبھی آنکھیں بھی بتا دیتی ہیں۔ اسی رات مہرہ النساء پنجرے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر کوئی بول نہ سکے تو کیا تم پھر بھی سن سکتے ہو؟ طوطا ساکت رہا، مگر اب یہ خاموشی سوال نہیں، ایک مسلسل اطمینان کی طرح لگ رہی تھی۔ مہر النساء کے دل میں اب الجھن کم تھی، مگر فیصلہ ابھی باقی تھا، کیونکہ فیصلہ صرف طوطے کی خاموشی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اپنے دل سے بھی پوچھنا تھا کہ کیا وہ زین العابدین کے ساتھ زندگی کی سچائی بانٹ سکتی ہے؟ اور یہی سوال اب اس کے اندر پوری طرح جاگ چکا تھا۔ زین العابدین کی موجودگی اب محل کے معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ نہ اس کے لیے خصوصی اعلان تھا، نہ کوئی غیر معمولی سلوک، مگر اس کی خاموش چال اور سادہ رویہ آہستہ آہستہ سب کی نظر میں جگہ بنا رہا تھا۔ مہر النساء کے اندر مگر ایک آخری الجھن باقی تھی۔ وہ خود سے پوچھتی تھی کہ کیا وہ زین العابدین کو اس لیے قبول کر رہی ہے کہ طوطا خاموش رہا، یا اس لیے کہ اس کے دل میں واقعی اطمینان ہے؟ ایک شام وہ تنہا محل کی چھت پر گئی۔ نیچے نورستان کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا ہلکی تھی، مگر اس کے دل میں سوال بھاری تھا۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لے تو یہ صرف اس کی زندگی کا نہیں، پوری ریاست کا فیصلہ ہوگا۔ اسی وقت امیر سکندر علی بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ لی۔ کیا سوچ رہی ہو مہر النساء؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ابا جان، اگر میں غلط ہوئی تو؟ امیر نے نرم لہجے میں کہا، ہر فیصلہ کچھ نہ کچھ خطرہ لے کر آتا ہے، مگر اگر دل صاف ہو تو غلطی بھی سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جملہ سادہ تھا، مگر مہر النساء کے دل تک پہنچ گیا۔ اگلے دن اس نے زین العابدین کو محل کے ایک پرسکون حصے میں بلایا۔ فاضل فاصلے پر کھڑا تھا۔ بزرگ نگہبان یوسف بھی نظر رکھے ہوئے تھے، مگر ماحول میں دباؤ نہیں تھا۔ مہر النساء نے تختی زین العابدین کے سامنے رکھی اور لکھا، اگر کبھی میں تم سے ناراض ہو جاؤں اور تم بول نہ سکو تو تم کیا کرو گے؟ زین العابدین نے غور سے پڑھا۔ اس نے فوراً جواب نہیں لکھا، پھر آہستہ سے لکھا، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھوں گا، اگر تم مجھے سمجھنا چاہو گی تو ہم راستہ نکال لیں گے، اگر نہیں تو میں انتظار کروں گا۔ یہ جواب مکمل نہیں تھا، مگر سچا تھا۔ مہر النساء نے ایک اور سوال لکھا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہاری خاموشی تمہیں کمزور بنا دے گی؟ زین العابدین نے لکھا، کبھی کبھی لگتا ہے، مگر میں نے سیکھا ہے کہ کمزوری کو چھپانے سے وہ بڑھتی ہے، مان لینے سے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مہر النساء نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی آخری سختی بھی نرم ہو رہی ہے۔ اسے یاد آیا کہ کتنے شہزادے اپنی بے عیبی کے دعوے کرتے رہے، اور یہاں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو اپنی کمزوری مانتا ہے، بغیر شور کے۔ شام کو دربار میں کوئی رسمی اعلان نہیں ہوا، مگر مہر النساء نے امیر سکندر علی کو بتایا
کہ وہ فیصلہ کرنے کے قریب ہے۔ وزیر عبد الرحیم نے گہری سانس لی، جیسے ایک طویل انتظار اپنی آخری حد پر پہنچ رہا ہو۔ مگر ایک رسم ابھی باقی تھی۔ مہرالنساء نے کہا کہ وہ آخری بار زین العابدین کو طوطے کے سامنے بٹھانا چاہتی ہے۔ نہ سوال، نہ تحریر، بس خاموشی۔ دربار میں سب جمع ہوئے۔ زین العابدین پنجرے کے سامنے کھڑا تھا، طوطا اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ کچھ لمحے گزرے، کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ خاموشی اس بار آزمائش نہیں تھی، یہ جیسے ایک تصدیق تھی۔ مہرالنساء نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں۔ اس کے دل میں پہلی بار خوف نہیں تھا، بس ایک نرم سا یقین تھا کہ سچ کو پہچاننے کے لیے ہمیشہ آواز ضروری نہیں ہوتی، اور یہی احساس اب اسے اپنے فیصلے کے قریب لے جا رہا تھا۔ دربار میں اس دن کی خاموشی معمول سے مختلف تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو ناکامی کے بعد آتی ہے، نہ وہ جو الجھن کے ساتھ جڑی ہو۔ یہ خاموشی انتظار کی تھی، جیسے سب جانتے ہوں کہ اب فیصلہ دور نہیں۔ مہرالنساء نے طوطے کے سامنے زین العابدین کو آخری بار کھڑا کیا تھا، اور طوطا خاموش رہا تھا۔ مگر اس خاموشی کے باوجود دربار کے کچھ بزرگ اطمینان میں نہیں تھے۔ وزیر عبد الرحیم نے امیر سکندر علی سے کہا، ہم نے لفظوں میں پرکھا، عمل میں دیکھا، اور طوطے کی خاموشی بھی سن لی، مگر کیا یہ کافی ہے؟ امیر نے آہستہ سے جواب دیا، کبھی کبھی یقین دل سے آتا ہے، دلیل سے نہیں۔ مگر دربار کے ایک بزرگ مشیر قاضی حارث الدین نے ایک اور پہلو اٹھایا۔ اگر زین العابدین کبھی غصے میں آ جائے، اگر وہ اپنی خاموشی کو ڈھال بنا لے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ دل میں کیا رکھتا ہے؟ یہ سرا کمرے میں ٹھہر گیا۔ مہرالنساء نے پہلی بار کھل کر کہا، ہم نے جن شہزادوں کو سنا، ان میں سے کئی اپنے الفاظ کے پیچھے چھپے تھے۔ زین العابدین کے پاس چھپنے کو الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بات سادہ تھی، مگر اس میں وزن تھا۔ اسی وقت بزرگ نگہبان یوسف نے آہستہ سے کہا، میں نے اسے کئی دنوں سے دیکھا ہے۔ جب وہ تنہا ہوتا ہے تب بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا سب کے سامنے۔ یہ گواہی رسمی نہیں تھی، مگر سچی تھی۔ پھر بھی دربار کے کچھ لوگ مطمئن نہیں تھے۔ نوجوان سپاہی فہیم نے ایک دن عبد الرحیم سے کہا، اگر وہ کبھی جھوٹ بولنا چاہے تو ہم کیسے جانیں گے؟ عبد الرحیم نے جواب دیا، اگر وہ بولے گا ہی نہیں تو جھوٹ کیسے بولے گا؟ پھر رک کر کہا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ خود سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ بات مہرالنساء کے دل تک پہنچی۔ اس نے سوچا کہ سچ کا اصل امتحان وہ ہے جو انسان تنہائی میں دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے زین العابدین کو محل کے ایک پرسکون کمرے میں بلایا۔ نہ دربار، نہ پنجرہ، صرف وہ دونوں، اور فاصلہ رکھے کھڑا فاضل۔ مہرالنساء نے تختی پر لکھا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو تو کیا تم خود آ کر بتاؤ گے؟ زین العابدین نے لکھنے سے پہلے دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر لکھا، اگر میں نہ بتاؤں تو میں خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ یہ جواب نہ مکمل تھا نہ شاعرانہ، مگر اس میں ایک سادہ سی سچائی تھی۔ مہرالنساء نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا خوف اب دلیل نہیں مانگ رہا، وہ صرف یقین چاہتا تھا۔ شام کو اس نے امیر سکندر علی سے کہا کہ وہ اپنا فیصلہ کرنے کو تیار ہے۔ امیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں گھبراہٹ نہیں تھی، صرف سکون تھا۔ مگر اعلان ابھی باقی تھا، اور اعلان سے پہلے ایک لمحہ ایسا آنا تھا جو نورستان کی تاریخ میں خاموشی سے لکھا جائے گا۔ نورستان کے دربار میں اس دن کوئی خاص سجاوٹ نہیں کی گئی، نہ نقارے بجے،
نہ باہر اعلان ہوا، مگر اندر بیٹھے سب لوگوں کو معلوم تھا کہ آج بات صرف امتحان کی نہیں، فیصلے کی ہے۔ امیر سکندر علی تخت پر بیٹھے تھے، وزیر عبد الرحیم دائیں طرف کھڑے تھے، بزرگ نگہبان یوسف دروازے کے پاس معمول کے مطابق موجود تھے، زین العابدین اور فاضل سامنے کھڑے تھے، اور مہر النساء پہلی بار خود اپنے دل کے ساتھ مکمل طور پر واضح تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امیر سکندر علی نے آہستہ سے کہا، ہم نے کئی شہزادوں کو آزمایا، ہم نے الفاظ سنے، دعوے سنے اور چیخیں بھی سنی، آج ہم ایک خاموشی سن رہے ہیں۔ یہ جملہ کمرے میں ٹھہر گیا۔ مہر النساء نے آگے بڑھ کر سب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر صاف۔ میں نے زین العابدین کو دربار میں دیکھا، باغ میں دیکھا، تنہائی میں دیکھا۔ میں نے اس کی کمزوری کو بھی دیکھا اور اس کا اعتراف بھی۔ وہ چند لمحے رکی۔ سچ ہمیشہ اونچی آواز میں نہیں بولا جاتا، کبھی کبھی وہ خاموشی میں بھی صاف ہوتا ہے۔ زین العابدین کی آنکھوں میں ایک سنجیدہ سا سکون تھا، نہ خوشی کا شور نہ بے چینی۔ وزیر عبد الرحیم نے طوطے کی طرف دیکھا، جیسے وہ آخری بار اس کی گواہی لینا چاہتے ہوں۔ طوطا اپنے سنہری پنجرے میں بیٹھا تھا، اس نے پر ہلکے سے سمیٹے مگر کوئی آواز نہیں نکالی۔ یہ خاموشی اب سوال نہیں تھی، یہ ایک مسلسل تسلسل تھا جو شروع سے قائم تھا۔ امیر سکندر علی نے گہری سانس لی۔ اگر مہرہ نساء کا دل مطمئن ہے تو نورستان کو بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ اعلان بلند آواز میں نہیں کیا گیا، بس ایک سادہ سا فیصلہ تھا جو آہستہ سے سنایا گیا۔ دربار میں کوئی شور نہیں ہوا، نہ کسی نے تالیاں بجائیں، مگر فضا میں ایک ہلکا سا سکون پھیل گیا، جیسے ایک طویل انتظار نے اپنی جگہ پا لی ہو۔ بزرگ نگہبان یوسف نے دروازے کی طرف دیکھا، نوجوان سپاہی فہیم نے بھی سر جھکا لیا۔ شاید وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ہر امتحان آواز سے نہیں لیا جاتا۔ مہرہ نساء نے زین العابدین کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں سوال نہیں تھا، بس قبولیت تھی۔ زین العابدین نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ اس لمحے میں نہ کوئی چیخ تھی، نہ کوئی دلیل، صرف ایک سادہ سا یقین تھا کہ سچ کو پہچاننے کے لیے کبھی کبھی شور کم کرنا پڑتا ہے۔ اور نورستان کے محل میں پہلی بار طوطے کی خاموشی نے ایک فیصلہ مکمل کر دیا تھا۔ فیصلے کے بعد نورستان کے محل میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوا۔ اعلان سادہ تھا اور قبولیت بھی سادہ رہی، مگر اس سادگی کے اندر ایک گہرا سکون چھپا ہوا تھا۔ مہرہ نساء نے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ یہ ہلکا پن خوشی کا تھا، مگر اس میں ذمہ داری کی سنجیدگی بھی شامل تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کا فیصلہ صرف ایک رسم کا اختتام نہیں، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ زین العابدین اب مہمان نہیں رہا تھا، وہ نورستان کا ہونے جا رہا تھا، مگر اس نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ نہ وہ زیادہ نمایاں ہوا، نہ خاموشی کو نمایاں بنانے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ بازار کی طرف گیا، فاضل اس کے ساتھ تھا۔ تاجر کریم بخش نے اسے دیکھا اور احترام سے سر جھکا دیا۔ زین العابدین نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ وہ لوگوں کو غور سے دیکھتا، ان کی باتیں سنتا اور جہاں ضرورت ہوتی اشاروں سے مدد کرتا۔ بازار میں ایک بوڑھی عورت خدیجہ بھی اپنے سامان کے ساتھ پریشان کھڑی تھی۔ زین العابدین نے اس کا بوجھ اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ نہ اس نے کوئی اعلان کیا، نہ کسی سے تعریف چاہی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل لوگوں کی نظر سے اوجھل نہیں رہے۔ محل میں بھی اس کا رویہ ویسا ہی رہا،
नौजवान सिपाही फ़हीम के साथ वो अक्सर इस्तबल में खड़ा रहता। बुजुर्ग निगहबान यूसुफ से वो इशारों में बात करता, जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। मेहरा निसा उसे दूर से देखती। उसे महसूस होता कि उसके दिल का फैसला जल्दी में नहीं था। ये किसी लम्हाती जज्बे का नतीजा नहीं, एक तसलसल का इंतखाब था। एक शाम वो दोनों महल के सहन में बैठे थे। आसमान साफ था। मेहरा निसा ने तख्ती पर लिखा, क्या तुम्हें नूरिस्तान अपना लगने लगा है? ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, अपना बनने में वक्त लगता है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जगह मुझे कबूल करे और मैं उसे। ये जवाब मुकम्मल नहीं था, मगर सच्चा था। इसी वक्त तोता पिंजरे में हल्का सा फड़फड़ाया, मगर उसने कोई आवाज नहीं निकाली। ये खामोशी अब सवाल नहीं रही थी। ये जैसे एक मुसलसल साथ था जो शुरू से आखिर तक कायम रहा। वजीर अब्दुल रहीम ने एक दिन अमीर सिकंदर अली से कहा, हमने सच को एक आवाज से परखा था, मगर शायद हमें ये सीखने की जरूरत थी कि सच कभी कभी अमल में ज्यादा साफ होता है। अमीर ने आहिस्ता से सर हिलाया। और कभी कभी खामोशी में भी। महल के अंदर अब वही कमरा, वही पिंजरा, वही तोता था, मगर फजा बदल चुकी थी। पहले वहां खौफ और इंतजार था, अब वहां सुकून था। मेहरा लुनिसा ने एक रात पिंजरे के करीब खड़े होकर आहिस्ता से कहा, तुमने चीख कर बहुत कुछ बताया और खामोश रहकर भी। तोता साकित रहा और इसी खामोशी में एक नई शुरुआत की नरम सी आहट सुनाई दे रही थी। नूरिस्तान के महल में अब वही दीवारें थीं, वही दरवाजे, वही सुनहरी पिंजरा, मगर इन सब के मानी बदल चुके थे। जहां कभी हर कदम पर आजमाइश का बोझ था, वहां अब एक नरम सी रोशनी फैल गई थी। मेहरा लुन्निसा और ज़ैनुल आबिदीन की मंगनी सादगी से तय हुई। ना बड़ी महफिल, ना दूर दूर तक दावतें। अमीर सिकंदर अली ने कहा कि इस फैसले की बुनियाद शोर नहीं, सुकून है, और सुकून को ऐलान की ज़रूरत नहीं होती। वज़ीर अब्दुल रहीम ने रस्मी कागज़ात तैयार किए। बुज़ुर्ग निगहबान यूसुफ ने महल की निगरानी पहले की तरह जारी रखी। नौजवान सिपाही फ़हीम ने भी एक दिन आकर ज़ैनुल आबिदीन को मुबारकबाद दी, मगर झुझकते हुए। ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ये छोटा सा लम्स शायद किसी लंबी तकरीर से ज़्यादा असर रखता था। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर नए आगाज़ के साथ एक पुराना सवाल भी आता है। एक शाम काजी हारिसुद्दीन ने अमीर सिकंदर अली से कहा, हमने तोते की गवाही पर एतमाद किया, मगर क्या हमने कभी सोचा कि अगर वो गलत हो? ये सवाल हल्का नहीं था। अमीर ने आहिस्ता से जवाब दिया, हमने सिर्फ तोते पर नहीं, अपने दिलों पर भी एतमाद किया है। ये बात दरबार में फैल गई और उसने एक और खामोश सोच को जन्म दिया। क्या सच सिर्फ एक परिंदे के जरिए जांचा जा सकता है, या इंसान को खुद भी सीखना चाहिए? मेहरा लुन्निसा ने ये सब सुना। उसने उस रात पिंजरे के सामने खड़े होकर तोते को गौर से देखा। उसे याद आया कि कितनी चीखें उसने सुनी थीं और कितनी खामोशियां भी। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने हमें सच की पहचान सिखाई, मगर शायद अब हमें खुद भी सीखना होगा। तोता साकित रहा। अगले दिन मेहरा लुन्निसा ने एक गैर मुतवक्के फैसला किया। उसने अमीर सिकंदर अली से कहा कि तोते को अब सुनहरी पिंजरे में कैद रखने की ज़रूरत नहीं। वो चाहती थी कि उसे महल के बाग में आज़ाद छोड़ दिया जाए।
یہ تجویز سن کر وزیر عبدالرحیم چونک گئے۔ اگر وہ اڑ گیا تو؟ مہرال النساء نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر وہ سچ کا ہے تو وہ کہیں بھی ہو سچ رہے گا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد امیر نے اجازت دے دی۔ پنجرا کھولا گیا۔ طوطا فوراً نہیں اڑا، وہ دروازے پر بیٹھا رہا جیسے سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے پر پھیلائے اور آہستہ سے باغ کی طرف اڑ گیا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نورستان کے محل میں پہلی بار طوطے کی چیخ نہیں، اس کے پروں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ مہرال النساء نے محسوس کیا کہ سچ کو قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں، سچ کو سمجھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے اور پھر آزاد کر دینا ہوتا ہے۔ اور اب صرف ایک آخری قدم باقی تھا جو اس کہانی کو مکمل کرے گا۔ باغ میں کھلا پنجرا اب خالی تھا۔ سنہری سلاخیں وہی تھیں، مگر ان کے اندر بیٹھنے والا پرندہ اڑ چکا تھا۔ نورستان کے محل میں کسی نے شور نہیں مچایا، سب نے اس لمحے کو خاموشی سے قبول کیا۔ طوطا کبھی کبھی باغ کے درختوں پر نظر آ جاتا۔ وہ آزاد تھا، مگر دور نہیں گیا تھا، جیسے اسے بھی معلوم ہو کہ اس کی کہانی اس محل سے جڑی ہوئی ہے، مگر اب قید سے نہیں۔ مہرال النساء نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں جو بوجھ برسوں سے تھا وہ آہستہ آہستہ ہلکا ہو گیا ہے۔ سچ کو پرکھنے کی ذمہ داری اب صرف ایک پرندے پر نہیں رہی تھی، اب وہ خود بھی سن سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی اور سمجھ سکتی تھی۔ زین العابدین اس کے ساتھ محل کے صحن میں بیٹھا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، روشنی نرم ہو رہی تھی۔ فاضل کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اب اس کی موجودگی محض عادت تھی، ضرورت نہیں۔ مہرال النساء نے تختی پر نہیں لکھا، اس میں سیدھا زین العابدین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نظر میں سوال نہیں تھا، نہ آزمائش، بس ایک سادہ سا اعتماد تھا۔ زین العابدین نے بھی سر جھکا کر وہی اعتماد لوٹا دیا۔ امیر سکندر علی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وزیر عبدالرحیم ان کے ساتھ تھے۔ بزرگ نگہبان یوسف نے دروازے پر کھڑے ہو کر باغ کی طرف دیکھا، جہاں طوطا ایک شاخ پر بیٹھا تھا۔ قاضی حارث الدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہم نے ایک پرندے سے سچ پوچھا تھا، مگر اصل سچ تو انسانوں کے دلوں میں تھا۔ امیر نے دھیمی آواز میں جواب دیا، شاید ہمیں اسی سبق کی ضرورت تھی۔ نورستان میں شادی کی تیاری بھی سادگی سے ہوئی، نہ بڑی محفل، نہ دور دراز کے ایلچی، جو قریب تھے وہی کافی تھے۔ خوشی کا شور نہیں تھا، مگر خوشی تھی۔ مہرال النساء نے اپنی زندگی کا انتخاب کیا تھا، کسی چیخ کے بعد نہیں، بلکہ مسلسل خاموشی کے بعد، اور یہی خاموشی اس کے لیے دلیل بن گئی تھی۔ زین العابدین نے بھی اپنی کمزوری کو بوجھ نہیں بنایا، اس نے اسے قبول کیا، اور اسی قبولیت میں اس کی طاقت تھی۔ باغ میں بیٹھا طوطا اچانک ہلکا سا پھڑپھڑایا۔ سب کی نظریں ایک لمحے کو اس کی طرف اٹھیں، مگر اس نے کوئی چیخ نہیں ماری، وہ بس شاخ بدل کر بیٹھ گیا۔ یہ معمولی سا منظر تھا، مگر اس میں پوری کہانی کا مطلب چھپا تھا۔ سچ کو ہر بار چیخ کر ظاہر نہیں کرنا پڑتا، کبھی کبھی وہ خاموش رہ کر بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ محل کی دیواروں نے اب سکون سنبھال لیا تھا۔ دربار کے کمرے میں اب بھی وہی کرسی تھی، وہی جگہ جہاں کبھی طوطا چیختا تھا، مگر اب وہاں خوف نہیں تھا۔ مہرال النساء نے ایک آخری بار باغ کی طرف دیکھا۔ ہوا نرم تھی، روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی سوال باقی نہیں تھا، اور نورستان کی اس کہانی میں سچ نے آخرکار اپنی آواز نہیں، اپنا سکون ثابت کیا۔
کہانی یہی مکمل ہوتی ہے۔